नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सामाईन इकराम, दुआ के आदाब, दुआ के शराइत के मौजू पर कुछ बातें मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। दुआ बंदे मोमिन का एक ज़बरदस्त हथियार है। दुआ से बंदे मोमिन अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला बिदुआ। आदमी अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के। दुआ आदमी करे तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। दुआ का मामूल अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपने फरमाया कि जो बंदे चाहते हों कि मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला उनकी दुआ सुने, उनको चाहिए कि खुशहाली के ज़माने में भी वो कसरत से अल्लाह के यहाँ दुआएँ करते रहें। मजबूरी में, ज़रूरत के वक्त, हाजत के वक्त खुदा के हुजूर पहुँचें और दुआ करें, तब भी अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन अल्लाह उन बंदों को ज़्यादा नवाजता है जो अच्छी हालत में, खुशहाली के हालत में, पुरसुकून ज़माने में भी वो कसरत से दुआएँ करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ परेशानी के ज़माने में भी सुनता है। दुआ मोमिन का हथियार है, मैंने कहा, और दुआ के नतीजे में इंसानी ज़िंदगी संवरती है। लेकिन दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ के क्या आदाब हैं, कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस सिलसिले में मैं कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। दुआ के आदाब अर्ज़ करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम में टाइम एंड स्पेस के सिलसिले में कोई मनहूस वक्त और कोई मनहूस ज़माना नहीं होता है, बल्कि इसके बरक्स औक़ात में कुछ मुबारक औक़ात होते हैं और मकान में कुछ मकामात में से मुक़द्दस मकामात होते हैं जहाँ अल्लाह ताला दुआ जल्दी सुनता है। दीगर अक़वाम में आप देखेंगे कि उनके यहाँ मनहूस अय्याम पाए जाते हैं, मनहूस मकाम पाया जाता है जहाँ वो शादी नहीं करते, जहाँ उन अय्याम में वो नई चीज़ें ख़रीदते नहीं, इसलिए कि उनके नज़दीक वो मनहूस हैं। इस्लाम में टाइम एंड स्पेस का सैक्रेडनेस पाया जाता है। मुक़द्दस मकामात भी हैं, मुक़द्दस औक़ात भी हैं। उन मकामात में और उन औक़ात को आदमी पाले तो दुआ उसकी कबूल होती है। मुक़द्दस मकामात में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मुक़द्दस मकामात हैं जो कबूलियत दुआ के हैं। उनमें एक है बैतुल मक़दिस, एक है मस्जिद नबवी। ये 8 को आप, उसके बाद 8 बाकी रह गए। 8 में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मक्का में बाकी 8 पाए जाते हैं, जिनमें से एक है हतीम में दुआ करना, एक है मुल्तज़म में दुआ करना, यानी काबतुल्लाह का जो दरवाज़ा है वो और हजर अस्वद, इन दोनों के बीच में जो 2 मीटर 1.5 मीटर की जो दीवार है, उस दीवार को मुल्तज़म कहते हैं। लेकिन चूँकि आज वहाँ हुजूम है, इसलिए उतनी ही नहीं, बल्कि जहाँ काबतुल्लाह का दरवाज़ा है, दर काबा, उस पूरी दीवार पे लोग दुआ करते हैं मुल्तज़म। मीज़ाब रहमत के नीचे हतीम में करते हैं। चाहे ज़मज़म के कुआँ पर आदमी दुआ करे, दुआ पानी पीते हुए दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है। फिर उसके बाद सफ़ा, ये भी दुआ की कबूलियत की जगह है। मरवा, ये भी दुआ की कबूलियत की जगह है। उसके बाद मिना, ख़ासकर जमरात के पास, ये भी कबूलियत दुआ का मकाम है। अरफ़ात, ये भी कबूलियत दुआ का मकाम है। और मुज़दलिफ़ा, यहाँ भी दुआएँ अल्लाह ताला कबूल करता है। तो मक्के में 8 जगह हैं, एक मस्जिद नबवी है, एक बैतुल मक़दिस की मस्जिद है। ये 10 मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ बंदे दुआ करें तो कबूल होती है। इसलिए आप देखते हैं हाजी जब भी हज के लिए जाता है, उम्रा के लिए जाता है, तो रिश्तेदार उससे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, जब उम्रा के लिए जाते हैं तो जितने लोगों ने तुमसे दुआ की दरख्वास्त की, तुम उनके लिए क्या करते हो? तो कहते हैं कि साहब हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की उनके जायज़ मकासद को पूरे कर दे। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप एक फहरिस्त बनाएँ, उनसे पूछें कि आपकी क्या ज़रूरत और हाजत है। किसी को बच्चा नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है और मसला है, कि किसी को इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ करनी है,
تو نوٹ کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان مقدس مقامات میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا بھی قبول کرے گا اور آپ کے لیے آپ کے حق میں آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ ہیں دعا کے مقدس مقامات۔ دعا کے مقدس اوقات ہیں جو یہاں میسر آتے ہیں ہم کو ہر جگہ، ان میں سے ایک مقدس وقت قبولیت کا وقت ہے تہجد کا وقت، خاص کر آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں جب بندہ اٹھتا اور خدا سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازماً اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک ہے اذان کے وقت، ایک ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک ہے فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک ہے جمعے کے دن ممبر پر جب امام چڑھے اور دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت، ایک ہے عرفہ کے دن کا وقت، اور ایک ہے طاق راتوں میں۔ یہ وہ اوقات ہیں، خصوصی اوقات جہاں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کو مقامات کا خیال رکھیں اور اوقات کا خیال رکھ کر ہم دعا کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ دعا کے جو آداب ہیں وہ آداب میں ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ ہر وقت پکارے، ہر جگہ پکارے، ٹھیک ہے، لیکن جب خصوصی دعا کرنے کا موقع ہوتا ہے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا اور خدا کے حضور ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم دست نگر ہیں، ہم سوالی ہیں، ہم تیرے آگے اپنی فریاد پیش کرتے ہیں اور تو ہی ہے جو ہماری جھولی بھر سکتا ہے۔ یہ سمبل ہے، یہ نشانی اور علامت ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرے۔ اور جب آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ بندہ مانگے اور ہاتھ میں کچھ دیے بغیر، اس کی جھولی میں کچھ ڈالے بغیر واپس لوٹا دے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی، شرم آتی ہے، اس لیے ضرور وہ ہم کو دیتا ہے۔ دعا میں ادب نمبر 2 یہ ہے کہ آواز کو پست رکھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا۔ چیخنا، چلانا، واویلا مچانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وابتغی بین ذالک سبیلا، نہ ہی بہت زور زور سے پکارو اور نہ ہی دل میں پکارو، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ آہستہ کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا شروع کریں۔ یہ ادب نمبر 2 ہے کہ چیخنا، چلانا، بآواز بلند اللہ تعالیٰ سے مانگنا ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نہ ہی زیادہ زور سے اور نہ ہی زیادہ آہستہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارو، خاموشی سے پکارو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا کے بارے میں کہ جب اس نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، آہستہ سے اس نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ پھر یہ بھی کہا خشوع اور خضوع اختیار کرنا۔ قرآن نے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، خیر کے راستے میں سبقت کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں اور وہ ہم کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور ڈر کے ساتھ بھی۔ تو دعا میں ادب نمبر 2 یہ ہے کہ آواز کو پست رکھیں اور خشوع خضوع کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، دونوں ملی جلی کیفیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دے مجھے، تو مجھے دے، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تو چاہے تو مجھے فلاں چیز دے دے، تو چاہے تو مجھے امتحان میں پاس کرا دے، یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ سے باصرار مانگنا چاہیے، یہی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سونے کے ٹڈیوں کی بارش کی، مثال کے طور پر کہتے ہیں لوگ، اور انہیں جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ پروردگار میں نے مانگا اور تو نے دیا، تو مجھے تیری دی ہوئی چیز کو سمیٹنے میں کیا آر ہے؟ میں نے تو مانگا ہے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے اس معاملے میں کوئی آر نہیں ہے کہ تیری دی ہوئی چیز کو میں رد کر دوں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اصرار سے مانگنا چاہیے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تو تمہاری دعا سنوں گا اور قبول کروں گا۔ اللہ نے جب کہا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب مانگ رہے ہیں طاق راتوں میں، رمضان میں، افطار کے وقت، تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا سنی جا رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے، آنسر کیا جا رہا ہے ہمارے کال کو، اور ہمارے ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ پورے ہونے والے ہیں۔ یہ یقین آدمی کو ہونی چاہیے۔
حضرت زکریا کی جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ دیکھیے کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، سر کے بال سفید ہو چکے، بیوی بوڑھی ہو چکی، بانجھ ہو چکی، اور ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ خشک ہو چکا، ایسی عمر کو دونوں پہنچ چکے جو فطری اعتبار سے اور فزیکلی جو بچے جننے کی عمر نہیں ہے ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے یقینی کی کیفیت میں دعا نہیں کی بلکہ یقین کے ساتھ دعا کی۔ کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، جب میں نے تجھے پکارا ہمیشہ میں بامراد ہوا، کبھی بھی میں تجھے پکار کر نامراد نہیں ہوا، تو آج کیسے میں نامراد ہو سکتا ہوں؟ آج میری دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، میں چھوٹی عمر سے یاد رکھا ہوں کہ جب میں نے تجھے پکارا، جب میں نے تکلیف میں تیرے سامنے اپلیکیشن دائر کیا، تو نے میری ضرورت کو پوری کیا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے یہ دعا کہہ کر پروردگار زکریا نے جیسے دعا کی کہ تجھے پکار کر کبھی میں نامراد نہیں ہوا، آج کیسے میں نامراد ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی دعا کی قبولیت کی فکر نہیں رہی، اگر ہے تو توفیق دعا کی فکر ہے، توفیق ملے، یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے، توفیق مل جائے دعا کرنے کے، جیسے بندہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو قبولیت دعا کے یقین کے ساتھ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، شرط نمبر 2 یہ کہ آواز کو پست رکھیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں، شرط نمبر 3 ادب نمبر 3 یہ ہے کہ قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ادب نمبر 4 یہ ہے کہ چھوٹنے کے ساتھ اپنی ضروریات کو نہ رکھیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کریں، طویل حمد و ثنا بیان کریں۔ تاخیر آتی ہی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی دعا کرو، تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے 1 گھنٹے کیا دعا کریں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، کتنی ثنا تم بیان کر سکتے ہو؟ قدرت ہی نہیں ہے، اللہ نے اتنے انعامات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ بیان کرتے رہیں، خوب آپ انوالو ہو کر خدا سے دعا کریں۔ اس نے تم کو 2 بنیادی چیزیں تو ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، اس پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جانور پیدا کر سکتا تھا، پہاڑ پیدا کر سکتا تھا، درخت پیدا کر سکتا تھا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کتنی بڑی نعمت سے اعزاز سے نوازا ہے۔ خدا کے حضور دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے کیڑوں کو پیدا کیا، مکڑوں کو پیدا کیا، گندگی میں پلنے والے جانوروں کو پیدا کیا، لیکن ہم کو ایسا نہیں پیدا کیا، ہم کو تو نے بہت ہی مشرف پیدا کیا، تکریم سے نوازا تو نے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کا شکر ادا کریں، تعریف بیان کریں۔ پھر اس نے مسلمان بنایا بن مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام میں پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت۔ ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پیدا نہیں کیا، اسلام تک آنے کے لیے ان کو بڑی مشقت جان فشانی کرتی ہے۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اولاد میں پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کیجیے، سورج کی شعائیں وہ دیتا ہے، چاند کی ٹھنڈک وہ دیتا ہے، دن نمودار کرتا ہے، رات کو ہمارے لیے باعث نیند اور باعث سکون بنایا ہے، ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، بادل ہمارے لیے جمع ہوتے ہیں، بجلی ہمارے لیے جو ہے چمکتی ہے، بارش برستی ہے، زمین کے بعض حصے پانی کو جذب کرتے ہیں، ہمارے لیے سٹور کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے، ٹیپ سے آتا ہے اور کنویں سے آتا ہے، بور ویل سے آتا ہے، یہ سب پانی اگر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا تو ہماری کیا درگت بنتی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام کیا، انواع اقسام کی، اس میں کوئی ہماری کوشش ہی کو دخل نہیں ہے، کتنے ہزاروں انواع اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک گیہوں ایک چاول پھینک مارتا اور کہتا کہ کھاؤ اسی کو زندگی بھر، جیسے کہ بیل اور بھینس کھاتے ہیں، گھاس کھاتے کھاتے ساری زندگی اسی میں وہ مطمئن ہے، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کتنی چیزیں کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پھر چاول کے انواع اقسام بناتے ہیں، روٹی کے سینکڑوں چیزیں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ترکاری ہے، سبزی ہے، پھل ہے، بھاجی ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے کسی بھی پروویژن سٹور میں آپ چلے جاتے ہیں، دیکھیے کیسے کیسے قسم کی بسکٹس ہیں، شہد ہے، چاکلیٹس ہے اور میونیز ہے، کیا ہے کدھر ہے، ساری چیزیں کتنی لذت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، کیسی کیسی چیزیں کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے شکر ادا کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ بسکٹ کا پاکٹ کہاں سے آتا ہے، یہ شہد ہم کہاں سے لے آتے ہیں، یہ شہد کو کیسے انتظام کیا جاتا ہے، تیار کیا، یہ دودھ جس سے چائے بنتی ہے اور یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں، اس دودھ کو اللہ نے کیسے مہیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ جتنا بھی بیان کریں کم ہی ہے، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، ساری کائنات میں اس کی شان جو بکھری ہوئی ہے، یہ استقامت پہ کھڑے ہوئے پہاڑ،
اس کے جو ہے حامد ہیں، یہ رمجھم برستی بارش یہ بھی جو ہے اس کا حمد بیان کرتی ہے، یہ چڑیاں پرندے جو نغمے گاتے ہیں یہ سب اس کے ذاکر ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بہتی ندی، یہ گھنے گھنے باغات، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ سب، یہ سبزہ زار، یہ گلزار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، ہر پتا، ہر بوٹا، ہر بیل، ہر مہکتا پھول، ہر چہکتا پرندہ، اس کی نغمہ گوئی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ کن کن چیزوں کی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں؟ کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے؟ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر اچھے والدین دیا، اچھے بھائی بہن دیا جن کے درمیان ہم نے پرورش پائی، اچھی بیوی عطا کی جس سے سکون ملتا ہے، جس سے زندگی کا لطف ملتا ہے، جس سے زندگی کا سہارا ملتا ہے، جو زندگی میں ہماری غمگسار ہے۔ کتنے پیارے بچے اس نے دیے، لولے، لنگڑے، اندھے، اپاہج، چاہتا تو دے سکتا تھا، نعمت اس کی وہ بھی دیا، عقل دی، ذہانت دی، اس نے کیا کیا چیزیں نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے حمد کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں قرآ جاہل تھا، تو نے مجھے علم سے نوازا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں قرآن سے بہت دور تھا، تو نے مجھے قرآن جیسی دولت سے نوازا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں فقیر تھا، تو نے مجھے غنی کر دیا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ پروردگار میں غیر معروف تھا، تو نے مجھے سچی ناموری عطا کی، لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں انتہائی کمزور اور ناتواں تھا، تو نے مجھے قوی بنایا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں کمزور و بزدل تھا، تو نے مجھے شجاعت جیسی دولت سے نوازا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ پروردگار مجھے امید ہے کہ جب اتنی چیزیں تو نے دی ہیں تو ایک دن آئے گا جب میں گناہوں کے ساتھ آؤں گا تو میرے گناہوں کو تو معاف کرے گا، مغفرت کرے گا، اور تو مجھے جنت دے گا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے کتنے طریقے ہیں علماء نے، بزرگوں نے ہم کو سکھائے ہیں۔ یہ ادب نمبر 4 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر اس کے بعد ادب نمبر 5 یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، خوب درود بھیجیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت احسان کیا۔ اگر آپ نہ آتے، آپ کی تعلیمات ہم کو نہ ملتی تو آج ہم گمراہ ہوتے۔ آپ نے ہم کو سکھایا اٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، حاجت کو جانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، شادی کرنے کا طریقہ، زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے ہماری دستگیری کی ہے، آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ نے پتھر کھائے، آپ بھوکے پیٹ رہے، آپ کو مکے سے نکالا گیا، مدینے میں جنگ کے بادل منڈلائے، تلواریں برس پڑیں، آپ اپنے عزیزوں کو کھونا پڑا، آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا سب انہوں نے لٹایا، کس لیے؟ یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کے احسانات کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ ایک ہی تو چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا صلہ؟ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پر درود بھیج سکیں، آپ پر سلام بھیجیں، آپ کو یاد کریں، آپ سے محبت کا اظہار کریں۔ دعا میں یہ ہونا چاہیے۔ تو دعا مانگنے کے جو آداب ہیں اس کو دیکھیے کہ ہم اپنی حاجات پر نہیں آئے، ہم اپنی ضروریات پر نہیں آئے، اس سے آنے سے قبل اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح سے دعا کی جانی چاہیے۔ پھر ادب نمبر 6 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیں، اس کے نیک ناموں کا حوالہ دیں، اس کی بہترین خوبیوں کا حوالہ دیں۔ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ملتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کعبۃ اللہ کی در و دیوار اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل تو انہوں نے دعا کی، پروردگار ہمارے اس کاوش کو، ہماری اس محنت کو قبول فرما، اس لیے کہ تو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اس کے اسماء حسنہ کا حوالہ دینا، تو سنتا ہے، اے پروردگار ہم کو تو معاف فرما۔ یہ جو دعا ہم کو سکھائی جاتی ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو معاف کرتا ہے، تو عفو ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے اسماء حسنہ کا حوالہ بار بار دینا چاہیے۔ اسماء حسنہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس کے اسماء حسنہ میں بعض نام ایسے ہیں جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا نام ہے، اس نام کی بڑی فضیلت ہے، اس نام کی بڑی تاثیر ہے، اور کوئی اس نام کے حوالے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد دعا قبول کرتا ہے۔ اب علماء نے اسے تلاش کیا کہ اسماء حسنہ میں اسم اعظم کہاں ہے، کس دعا میں اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ان تمام دعاؤں کو جمع کر دیا ہے
جس میں اسم اعظم ہونے کا امکان ہے، اور آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم پایا جاتا ہو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک دعا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ ایک اور دعا ہے لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دعا کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے اندر بھی اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ وہ دعائیں ہیں، ایسی اور بہت سی دعاؤں کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم ہے۔ تو آپ جب دعائیں کریں تو اسم اعظم کا بھی حوالہ دیں، اس کے اسماء حسنہ کا بھی حوالہ دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ادب نمبر 6 ہے۔ پھر ادب نمبر 7 یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اپنی ضروریات کو رکھنے سے پہلے وہ گناہ جس کے بارے میں ہمیں یاد نہ ہو اس پر استغفار کریں، اللہ سے کہیں کہ بڑے اور چھوٹے گناہ، جان بوجھ کر نادانی میں کیے ہوئے گناہ، ڈھٹائی سے کیے ہوئے گناہ، اندھیرے میں کیے ہوئے اور اجالوں میں کیے ہوئے گناہ، تنہائی میں اور اجتماع میں کیے ہوئے گناہ، سب گناہ کو تو معاف کر دے، یہ مغفرت ہے۔ اور توبہ یہ کہ مخصوص طور پر ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں ہمارا قدم پھسلا ہے، ہم نے یہاں غلطی کی ہے، ہم نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یہ عمل میں نے جو کی ہے اسے آئندہ سے اس عمل کو کرنے سے بچائے لے، مجھے محفوظ رکھ، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے پاؤں، اس سے میری حفاظت فرما۔ یہ توبہ ہے کہ آدمی ترک کرے، آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ادب نمبر 7 ہے۔ ادب نمبر 8 یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرے، اس کی رحمت کا حوالہ دے اور اپنے کسی عمل صالح کا حوالہ دے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے 3 غار والوں کا، ان میں تینوں لوگ غار میں جب پھنس جاتے ہیں تو تین اپنے ایک عمل صالح کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں بات آتی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ اس میں یہی ہے کہ پروردگار ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہماری مغفرت فرما۔ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ ہے، یا تو ہم اپنے ایمان کا حوالہ دیں یا ہم اپنے کسی عمل صالح کا حوالہ دیں اور کہیں کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 میں ہم اپنی ضروریات کو رکھیں خدا کے سامنے اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، پروردگار میری یہ ضرورت ہے، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ ان مجبوریوں اور پریشانیوں کا ذکر کرنا چاہیے اور دعا میں وہ ساری چیزوں کو بولتے چلے جانا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی ہم اللہ کو سجیسٹ نہ کریں، ہم اللہ سے نہ یہ کہیں کہ تو ایسا اور ایسا اور ایسا کر دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم کہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے مجھے نجات دے، اس مسئلے سے مجھے نکلنا ہی چاہیے، میری اس پریشانی کو تو دور کر۔ لیکن کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہمارے ذہن میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ خود راستے پیدا کرے گا۔ یہ نمبر 9 ہے۔ اور نمبر 10، جب ہم دعا کو ختم کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ حمد پر اور درود پر دعا کو ختم کریں۔ آخری جو ہماری بات ہوگی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف پر دعا کو ختم کرنی چاہیے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ جیسے ہی ہماری حاجت پوری ہو جائے ہم کو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور ہماری حاجتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ یہ 10 آداب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں بعض مقامات ہیں جہاں دعا کا ادب سکھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے سورہ مریم، جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، دعا کا ادب وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ پھر اسی طرح سورہ مومنون میں یا سورہ حامیم سجدہ میں فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ کس طرح سے وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے، اس میں دعا کا ادب ملتا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کی، تفصیل سے نقل کی۔ وہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ اور کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ ابراہیم نے کیا دعا کی۔ آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پہلی بات آپ نے رکھی
کہ پروردگار امن کا گہوارہ بنائے شہر کو. امن نہ ہو تو آدمی ایمان پر قائم کیسے رہے گا, عمل کیسے کرے گا, نماز کیسے پڑھے گا. شہر کے اندر فساد ہو, فتنہ ہو, بے قراری ہو, اضطراب کی کیفیت ہو, پرسیکیوشن ہو, ظلم ہو, فساد ہو, تو جینا ممکن نہیں ہے. کہا کہ پہلے تو پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا. کنٹینٹ دیکھیے. دوسرا یہ ہے کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ, مجھے بھی بچا, میری اولاد کو بھی بچا, أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, شرک سے بچا. شرک بہت بڑی گمراہی ہے. کہا کہ ربی اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, پروردگار یہ بت ہیں جنہوں نے بہت سے تیرے بندوں کو گمراہ کیا. پروردگار ان بتوں کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. تیسری دعا جو آپ نے کی, فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, رسولوں کی اطاعت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ دے, اطاعت کی توفیق دے. یہ گویا کہ کنٹینٹ ہے دعا میں. پھر اس کے بعد ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اس غیر وادی ذی زرع جہاں گھاس پھوس تک نہ اگتا ہو, ایسی جگہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ وہ نماز کے پابند بنے. یعنی بچوں کی دینی تربیت, اخلاقی تربیت, ایمانی تربیت کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان کو نیک بنا, صالح بنا, نمازوں کا پابند بنا. پھر دعا میں یہ ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, پھر ان کو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار سماج میں وہ سچا نام پیدا کریں. سماج میں جب وہ عزت والے بنیں گے تو ہماری بھی عزت ہوگی. سماج میں جب وہ ٹیلنٹڈ آدمی کے حیثیت سے متعارف ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ فلاں کا بیٹا ہے. پروردگار میرے بچوں کو سوشلی بہت مضبوط بنا, لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل فرما دے, لوگوں میں انہیں سچی ناموری عطا کر, اونچا مقام اور عزت کا مقام عطا کر. اور عزت, اونچا مقام ملتا ہے علم سے, صلاحیت سے, اخلاق سے اور کنٹریبیوشن سے. جب ہمارے بچے علم میں اچھے ہوں گے, اخلاق میں اچھے ہوں گے, صلاحیتوں میں اچھے ہوں گے, سماج کو دینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ سماج میں مقبول ہوں گے. تو دعا کا کنٹینٹ دیکھیے, بچوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ان کے اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے, پھر ان کے سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے, پھر دعا کرتے ہیں ان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, پروردگار پھلوں کا رزق عطا فرما. یہ دعا بہت حیرت انگیز دعا ہے. عرب کے سنسان وادیوں میں, صحرا میں اور ڈیزرٹ میں پھلوں کو مانگنا, پھلوں کی نعمت کو مانگنا, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں تیل کا کنواں مانگیں. ایسی جگہ آپ نے دعا مانگی, پروردگار پھلوں کا رزق عطا فرما. اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے ہر زمانے کا, دنیا کے ہر کونے کا پھل مکے کے اور مدینے کے اندر میسر آ جاتا ہے. آپ نے دعا کی میرے بچوں کو معاشی طور پر ڈیولپ فرما. پھر اس کے بعد ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, یہ ایک ایسی دعا ہے, اس کے اندر دیکھیے کہ پروردگار ایک بات ہے جو مانگتے ہوئے آدمی خدا سے ڈرتا ہے اور شرماتا ہے. پوچھوں کہ نہیں پوچھوں, شرماتا ہے, بولنا بھی نہیں چاہتا, لیکن اس کے دل میں ایک بات ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے, تو کہتا ہے پروردگار جو چھپی ہوئی بات ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں سب تو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمان و زمین میں کوئی چیز ہے جو تجھ سے چھپ کر ہے. انہیں اپنے بچوں کے بارے میں بعض ایسی بات ہوتی ہے جن کے بارے میں ہم خدا سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو وہاں چھوڑا مکے میں, اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کوئی جانور آئے اور کھا جائے, کوئی قافلہ آئے اور لوٹ کر لے چلے جائے. اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر لا کر چھوڑا ہے. یہ بات عرض کرنا گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم یہ بات کہیں. ایسا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, ہم نہیں جانتے کیا بات تھی ان کے دل میں, لیکن کوئی بات تھی جسے وہ عرض نہیں کر رہے تھے, صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دلوں میں جو مخفی خیالات تھیں, خواہشات تھیں, جو جذبات تھیں, ان سے بھی تو واقف ہے. ایسی بھی کوئی بات ہوگی یا کوئی اور بات بھی رہی ہوگی. تو بعض دفعے ہم اپنے بچوں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں دل میں کوئی بات ہم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں, اسے بھی پیش کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کی نماز کی دعا وغیرہ انہوں نے کی ہے. یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو ہم کو ان آیتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. اسی طرح میں نے کہا کہ سورہ مریم دیکھیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. تو دعا کے کنٹینٹ کو سمجھنے کا طریقہ ایک تو سورہ مریم کے آغاز کی آیتیں, سورہ ابراہیم کی آیتیں, اور پھر اسی طرح سے اور آگے بعض جگہ یہ آیتیں ملتی ہیں جن میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اس کا ادب کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے شرائط کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعا آداب کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.